व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिठी सिंध में थरपारकर के एरिया में 4 बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। हमने जब साल का आखिरी प्रोग्राम किया तो प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ कार्ड के ऊपर किया, हमने उसको अप्रिशिएट किया, अभी भी करते हैं। बड़ी अच्छी सर्विस है अगर वो उसी तरह प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो जिस तरह के उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में देखता हूं तो ये हेल्थ कार्ड तो बड़ी दूर की बात है। लोगों के पास तो अस्पताल तक पहुंचने के लिए जो है वो ना ज़मीनी रास्ता है, ना सड़क का रास्ता है, ना ट्रांसपोर्टेशन है। पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोग जो देहातों में, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के मर रहे हैं, उनकी तो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास कंप्लीट नहीं है कि वो किस तरह मर जाते हैं। कोई जचकी में मरता है, कोई अस्पताल के आते में दम तोड़ देता है, कोई अस्पताल की सीढ़ियों में मर जाता है, कोई अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर कोई पहुंच पाता है तो आगे डॉक्टर नहीं होता। हमने खुद रिपोर्ट किया है कि वर्किंग आवर्स में 24 आवर्स से दूर की बात देहातों के अंदर जो है वो डॉक्टर्स ही मौजूद नहीं है, जबकि वो तनख्वाहें जो है वो पूरी 12 घंटे की अपनी ले रहे हैं। मेडिसिन है तो मेडिसिन एक तो नहीं, अगर किसी जगह पे मौजूद ही हो गई किसी सेंटर के अंदर, हेल्थ सेंटर में, तो वो एक्सपायर्ड है। कोई चेक करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो हेल्थ कार्ड तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, वो कब तक आम आदमी तक पहुंचेगा ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हसन निसार साहब मौजूद होंगे। हसन निसार साहब और आपको एक आज इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम का शुरू उससे करना चाह रहा हूँ। मुल्की मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी के एजाज एहसन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। कुछ जुमले उनके हैं राहिल शरीफ साहब के मुतालिक और नवाज शरीफ साहब के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, वो देखते हैं। और आज के मुल्की हालात पर गवर्नमेंट किस हद तक डिलीवर कर सकेगी 2016 के ऊपर, 2016 में गवर्नेंस को लेकर पाकिस्तान की सोसाइटी जो है किस तरफ जाएगी, इस तमाम सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और उनसे डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे हसन निसार साहब से। एजाज साहब ने क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शायद अपनी गलतियों से के बायस अपनी मियाद पूरी ना कर सकें। वो हमारी ख्वाहिश है कि वो पूरी करें। नवाज शरीफ का कोई पता नहीं कि वो अपनी टांग में कब किस वक्त कुल्हाड़ी मारते हैं या फायर करते हैं। आर्मी चीफ अपनी मियाद पूरी करके और रिटायर होंगे। किसी की मुद्दत मुलाजमत जो आइन के तहत या कानून के तहत हो, हम उसकी तोसी में, उसकी इजाफे में के हक में नहीं है और ना किसी को होना चाहिए। जनरल राहिल शरीफ ने कमाल काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। ज़रबे बड़ी कामयाब है उनकी लीडरशिप में। पाकिस्तान फ़ौज ने बहुत मार के सर किए हैं, लेकिन 27 नवंबर उनकी, मेरा ख्याल है रिटायरमेंट का 27 नवंबर दिन है और अपने मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होना चाहिए। हसन निसार साहब, बहुत वार्म वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो मैं एजाज साहब की बात से अगर शुरू कर लें, फिर मैं आऊंगा दूसरे हेल्थ के मामलात पे भी। आपको लगता है 2016 जो अब शुरू हुआ है तो पिछले 2.5-3 साल में गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस इतनी खराब है जो एजाज साहब कह रहे हैं कि गलतियों के बायस ये साल पूरी टर्म अभी पूरी नहीं कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर? हसन साहब, पहली बात तो ये है कि एजाज मेरे भाई हैं, उन्होंने मुहावरे के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। मुहावरा होता है पांव पे कुल्हाड़ी मारना। ये बात परफॉर्मेंस की नहीं है। आप जरा गौर करें कामरान, कितनी दिलचस्प सूरत हाल है इस मुल्क का इस वक्त। हर सियासतदान वो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट के कैलेंडर सामने रखे ना, वो सही दिन गिन रहा है। इनकी हालत पे मुझे रहम आता है। ये देखें, परफॉर्मेंस इसकी वजह इसलिए नहीं कोई बनती कि परफॉर्मेंस इनमें से किसी की भी कभी भी कोई ढंग की नहीं रही। ये भी आप जो बच्चों का भूख से मरने का जो आप बात बता रहे हैं, ये तो जहां से है वो रिपोर्ट हो गया। जहां बेशुमार ऐसे बच्चे, पता ही नहीं जहां पे, सही वो शेर वैसे नहीं जन्म ले जी, उनका पता ही नहीं। ऐसे शेर वैसे नहीं जन्म लिया करते कि आंखें नहीं अपनी कभी चेहरा नहीं अपना, वो भूख है आज़ा कहीं आज़ा को ना खा लें। ये बच्चे भूख से नहीं, ये कत्ल होते हैं। ये बिस्मा जैसे कहते हैं ना कि बिस्मा बाप के बाजुओं में दम तोड़ गई, फलाना टमकाना। और ढिटाई की इंतहा ये है कि एक
درباری کہتا ہے کہ بلاول صاحب کی زندگی بھی، بلاول صاحب کسی درخت پہ ہو گئے ہیں، بلاول صاحب مطلب اوپر سے ٹپکے تھے، کیا ہے وہ ملتی جلتی قبروں میں جانا ہے، ملتا جلتا پروسیس ہی ہے مطلب جناب کے قرۂ ارض پہ تشریف لانے کا. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہی ان کو برباد کرتا ہے. یہ اس کا پرفارمنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پرفارمنس کیا ہے؟ پہلے یہ ابھی آپ جیسا ہیلتھ کارڈ کا ذکر کر رہے تھے، میں نے بھی کیا ہے کہیں، اٹس گوئنگ ٹو بی اندر یلو کیب. اللہ نہ کرے، میں چاہتا نہیں، ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں چاہے گا. ان کی نیتیں بھی اچھی ہوں گی، لیکن ان کے پاس وہ ویژن ہی نہیں ہے. جہاں ہاسپٹلز میں 70% کامران شاہد صاحب بیڈ شیٹس نہ ہوں، جہاں ایم آر آئی مشینز اس لیے خراب پڑی ہوں کہ وہ تو بدماشوں کے ٹولے بیٹھے ہیں، وہ جان بوجھ کے اس طرح کا اکوپمنٹ یا مشین خراب کر دیتے ہیں تاکہ ریفر کر سکے مریض کو، جاؤ فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہاں سے ان کو کٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں، جہاں بیڈز پورے نہیں ہیں. آپ مجھے اگر بتا دیتے کہ آپ نے یہ بات بھی چھیڑنی تھی تو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کروایا تھا اپنی ٹیم سے کہ پوری دنیا کے مہذب ملکوں میں کتنے لوگوں پہ ایک نرس ہونی چاہیے، کتنے لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، کتنے لوگوں کے لیے ایک بیڈ ہونا چاہیے ایوریج. تو پاکستان کا اور اس کا میرا خیال ہے 1:6 کا کو بنتا تھا فرق. تو کیسے کریں گے آپ؟ یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ کے پاس کرسٹل کا گلاس ہے یا آپ کے پاس لیکن پانی اویلیبل نہیں ہے. چیک بک میرے پاس بڑی خوبصورت ہے، میرے پاس بیلنس بھی. کس ہیومن مٹیریل، کون سا انفراسٹرکچر، کون سا ایسا ڈھانچہ آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ یہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی ہم نقالیاں کرتے ہیں بھونڈی قسم کی، بغیر کسی تیاری کے، بغیر ریئلائز کیے. کہنے کو اپرنٹلی تو یلو کیب میں کیا برائی تھی؟ کوئی کنٹینیوٹی نہیں تھی. ایک ہی دفعہ آئی، ایک ہی دفعہ ختم ہوگی. پھر یہ آشیانہ بن گئی، دانش بن گیا، فلانا بن گیا. کوئی آپ کا لٹریسی ریٹ وہ گھٹیا کا گھٹیا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن وہ جتنی گھٹیا تھی وہ اتنی آج ہے. سو یہ ووٹ بٹورنے کے، یہ جو میں کہتا ہوں کہ ووٹ لے کے نہیں آتے، یہ ووٹ چھین کے آتے ہیں، اور چھیننے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات بندہ خود لٹ کے خوش ہوتا ہے. میں ڈبل شاہوں کے پاس یہ فائننس کمپنیاں پاکستان میں بنی تھی، اس طرح کے بڑے سکیمز ہیں جیسے لوگ خوشی خوشی خود لٹتے ہیں، کہیں گن پوائنٹ پہ لوٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کا سارا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ نون لیگ کی پہلے بھی ایسے ہی تھی، پیپلز پارٹی کی بھی ایسے. دونوں کا آپ کمپیئر کریں ڈیفینیٹلی تو نون لیگ والے بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ 7.5 سال سے شہباز شریف پنجاب میں 7.5 سال سے اگر کوئی ان کا جیسے ان کے وزرائے اعلیٰ رہے، وہ ہوتے خدائی قسم یہ فٹ پاتھوں کی اینٹیں بھی بیچ کے کھا جاتے. پیپلز پارٹی کی بات کریں، ان کی تو پریورٹیز غلط ہے نا. ایگزیکٹلی میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ان کا پرابلم یہ ہے، یہ ٹکرے مارتے ہیں، کوئی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن ان کو پریورٹیز ان کی بالکل ایبسلوٹلی کنفیوز پریورٹیز ہیں. جس جگہ پہ آپ ہاتھ رکھتے ہو وہاں کرپشن، بد کرداری، اور اوپر سے دیکھیں آپ یہ قوم کی کیسی اعلیٰ تربیت کر رہے ہیں. ایک تو پتہ نہیں اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اس کا بیڑا غرق کرے، جس نے یہ پلی بارگیننگ ہے کیا؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب میں ڈکیت ہوں، بلیک اور وائٹ یہاں سے شروع ہوگی. جب میں اعتراف کروں گا کہ جی میں نے اتنا لوٹا ہے، اس میں سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ آپ دیکھیں تو یعنی میرے سے آپ نیگوشیٹ کیا کر رہے ہو؟ میری کرپشن اور میرا کنفیشن. اس کے بعد آپ سودا بازی. یہ میسج ہے جو آپ بچوں کو دے رہے ہو. اچھا یہ جو ابھی ٹیکس ایمنسٹی وغیرہ کا یہ جو سلسلہ انہوں نے چلایا، یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. یعنی یہ گلوبل بھکاری تو تھے، یہ انہوں نے اسٹیٹ کو مقامی طور پہ بھی بھکارن بنا دیا ہے. وہ اس طرح کہ اسٹیٹ کا حق ہے ٹیکس لینا، اس کا پہلا حق ہے. صحیح. یہ اپنے حق کا 1% بھی بھیک کی طرح مانگ رہے ہیں. کن لوگوں سے؟ جو چور ہیں بیسیکلی. چونکہ ٹیکس دنیا میں بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، ٹیکس کا ادا کرنا اور نہ ادا کرنا یہ بہت بڑا کرائم ہے. لیکن یہاں بے بسی کا ریٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. ڈلیور تو انہوں نے خیر کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے بھی نہیں اور اس سے پہلے بھی نہیں. اگر کسی نے کبھی ڈلیور کیا ہوتا 5 7 10 سال کے لیے اس ملک میں، تو آج یہ ملک
آپ مجھے یہ خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ بھوک کی وجہ سے بچی مر گئی، اللہ معاف کرے بچے مر گئے، یہ کتنا دردناک ہوتا ہوگا. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ویژوالائز. صحیح. ہم کڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے، درد ہے جس کو بندہ اگر اس کو محسوس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کہ بھوک سے مرنا، ایکسیڈنٹ سے مرنا سمجھ میں آتا ہے، خدا معاف کرے کو موذی مرض، کو ایڈز ہو گیا، کسی کو کینسر، کوئی ہیپاٹائٹس جگر کا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے، جی بال اڑ جاتے ہیں، جی ایسے ہوتا ہے، جی کیمو تھراپی ہوتی ہے فلانا. بھوک سے مرنا کیسا ہوتا ہوگا؟ اللہ انسان اپنی پناہ میں رکھے. سب ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتا Bottom line ہوگا. تو بچہ اتنی ہے نا بچے جی. بچے پہلے جی، بالکل. یہ پوزیشن ہے پاکستان میں اس وقت. پہلے جو تھر میں ہوتا رہا اس پہ بھی ان کی کامنٹری جو ہے، آپ کیلس لوگ ہیں یہ، اس وقت بھی ان کے جو تبصرے ہیں کہ جی یہ تو مرتے ہی رہتے ہیں. اس وقت کسی سیاستدان نے کوئی اس طرح کا جملہ بولا تھا. تو بہرحال اس وقت ویسے ہی یہ سارے کام بھولے ہوئے ہیں. میں نے کہا نا کہ کیلنڈر سامنے رکھ کے یہ دن گن رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کس دن رخصت ہوتے ہیں. اور جرم کیا اس بندے کا کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے اور بے تحاشا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے سکینڈل فری ہے، اور جرم عظیم یہ ہو گیا ہے جس میں ظاہر ہے ان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے. سر پھینک کے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگوں میں جتنے سرویز آ رہے ہیں میں پتہ لگتا ہے کہ جی ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر. انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیں کہ فوج کا قائد، ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے، اور جو ووٹ چھین کے آئے ہوئے ہیں ان کا انجام آپ کے سامنے. کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی میرا خیال آج کل سری لنکا میں ناریل توڑ رہا ہوگا. اچھا حسن نثار صاحب، وہ تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے جن کے ابھی 2.5 پونے 3 سال ہم نے دیکھی ہے گورنمنٹ میں، اس کے بعد دوسرے لیڈرز کی پہ بھی آؤں گا، اپوزیشن پہ بھی بات کر لیں گے آپ سے. سر انیشیٹو تو بہت لیا پرائم منسٹر نے. کبھی انہوں نے قرضہ اتارو اسکیم چلائی، کبھی انہوں نے یوتھ لون چلایا، کبھی انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم چلائی. پرائم منسٹر سے مراد ان کے بھائی نے چلائی، انہوں نے چلائی، میرے نزدیک تو ایک ہی بات ہے کیونکہ آل رنز ان دا فیملی. ان کی بیٹی بھی، صاحبزادی بھی ایک ہی بات. جی. تو پھر یہ بتائیے حسن صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے انیشیٹو بھی لیتے ہیں پرائم منسٹر، خواہ ہیلتھ کارڈ ہو، دانش اسکول ہو، لیپ ٹاپ ہو، پیپلز پارٹی تو وہ بھی لیا کرتی تھی. یہ بات پھر کہاں فالٹ نہیں، یہ ان کا تو چھوڑے نا جی. پیپلز پارٹی کا تو ذکر ہم 15 منٹ کریں گے نا، آپ اپنے کام کے لیے نااہل ہو جائیں گے، میں اپنا کام بھول جاؤں. اچھا ٹھیک. ان کا تو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا بیکار ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. اس کا تو چھوڑیں. یہ انیشیٹوز لیتے ہیں، انیشیٹو کی بات نہیں ہے. یہ جتنے آپ نے گنوائے ہیں میٹرو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، اور میں ان کی نیتوں میں بھی شک نہیں کرتا. یہ لوور مڈل کلاس سے گزر کے یہاں تک درد دل رکھنے والے کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، ان کے پاس ویژن نام کی کسی چیز کا میرا خیال ہے وجود تو دور کی بات ہے، ان کے دھیان میں، ان کے تصور میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ایک خاص طرح کا کام کرنے کے لیے ایک خاص طرح کا مزاج، ماحول، لوگ اور ان کی تربیت، ایک خاص طرح کی کنڈیشنز درکار ہوتی ہیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ بالکل خوشنیتی سے کیا گیا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک طریقے سے یہ سرے چڑھ جائے، اس سے ان کو ایڈوانٹیج بھی، پولیٹیکل مائلیج ان کو بہت ملے گا. چلیں ہم ان کو نیت کا کریڈٹ نہیں دیتے، جتنا جو بھی انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس کے پیچھے لیک آف وزڈم ہے. پریورٹیز دیکھیں، جب آپ جدھر بھی ہاتھ رکھیں. آج میں عجیب و غریب کوئی محکمے کا میں سن رہا تھا کہ وہاں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ بھی لے رہے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ کھا رہے ہیں. یہ لوٹ مار، جدھر ہاتھ رکھ لیں آپ یہی کچھ ہے. تو بنیادی طور پہ سکم کہیں اور ہے، ادھر بھائی آپ توجہ دو، سارے کام بھول کے شیلف کر دو. بنانا میٹرو شیٹرو بہت اچھی بات ہے. تو یہ اپنا جو ہیومن ریسورس ان کو بلڈ کرو، ان کو عقل دو، تمیز دو. یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ناکام، ہماری ریلیجس لیڈرشپ بھی ناکام، ہماری انٹلیکچوئل لیڈرشپ بھی ناکام. اس کی وجہ ہے کہ پریورٹیز نام کی چیز کا نا فہم کسی کو نہیں ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے.
Right. اب یہ دانش اسکول اچھا خیال تھا، یہ نہیں مطلب نیت اچھی تھی، میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں، لیکن بات بھونڈی تھی۔ اس ملک کو بڑا بڑا عالی شان بندہ دیا ہے انہی ٹاٹ اسکولوں نے۔ اچھا کیسے ممکن ہے کامران شاہد صاحب، کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک 2 ٹکے کا بندہ 2 کوڑی کا 2 منزلہ 3 منزلہ مکان بناتا ہے، اس کی پوری نظر ہوتی ہے اس کی بنیادوں پہ کہ یہ ٹھیک بنیادوں پہ یہ استوار ہوگا یا نہیں، بالکل خدا نہ خاصہ اوپر ہی تو نہیں آ رہے گا۔ آپ کی پرائمری ٹیچر یعنی جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں اسکول ٹیچر بھرتی کر دو، اور تمہارے اسکول ٹوٹے پھوٹے ہی ہوں بھلے، نہیں چاہیے اپنے وہ جو آپ بڑے نخرے کہتے ہیں جی یہ ہو اور وہ ہو اور فلانا ہو جی فرنیچر ہو، یہ سٹیٹ آف دی آرٹ تو فلانا، یہ اس طرح لفظ سن کے یہ بولنے شروع کر دیتے ہیں، نہیں چاہیے ٹاٹ ہی دے دو، ٹیچر کمال کا دو، نصاب کمال کا دو، 15-20 سال میں چہرہ بدل جائے گا اس ملک کا۔ نہ کسی کو سڑک پہ چلنے کی تمیز ہے، جس محکمے میں چلے جائے چوروں کا۔ ہمارے میں ایک دوست نے پچھلے دنوں نقشہ وہ اپروول کے لیے ایل ڈی اے یا جہاں بھی دیا جاتا ہے، جی وہ اتنے چور اور بدماش ہیں وہ کہ وہ انہوں نے کوئی 2-3-4 جو آبجیکشن سے لگائے وہ اکٹھے نہیں لگائے، بھاؤ بڑھا رہے تھے۔ یعنی نیچ پن کی انتہا دیکھیں، پہلے راؤنڈ میں ایک آبجیکشن، اچھا جی اس کو ریکٹیفائی کیا آرکیٹیکٹ نے، پھر دوسرا ٹوک دیا، پھر بالکل ہر جگہ اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو پہلے یار کرنے والے کام کچھ اور ہے۔ یہ بیسیکلی اس ملک میں جو تعلیم کا جو ایک جہالت اور وحشت طاری ہے لوگوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گولیاں مار دیں، جھگڑے ہو گئے، جس کو دیکھو ڈاکٹرز دیکھو وکیل دیکھو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں مولویوں تک بات آ گئی ہے، گریبان ایک دوسرے کے نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے، خدا کا خوف کرو، کرنے والے کام دراصل کچھ اور ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں یہی کوئی 5-7-10 سال بعد ایک دفعہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر کے اس ملک کو تمیز تو ہو کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہو رہا ہے، کون سے ہاسپٹل میں کون جائے گا۔ جی تو سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے نا، جو آپ کی ایجوکیشن آپ کی پرائرٹی ہو، نہ کہ بسیں یا ٹرین آپ کی پرائرٹی ہو، وہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی پاکستان میں؟ بابائے قوم کے بعد جو بھی آیا، بھٹو کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہیچڑوں کے گھر اولاد ہو جائے تو بڑا جشن مناتے ہیں، بھٹو کو بھی اس لیے بہت زیادہ کو آپ گلوریفائی یہاں کیا جاتا ہے کہ باقی کسی کے پلے تھا کچھ نہیں، ادروائز وہ بھی وٹ کائنڈ آف لیڈرشپ، جس نے حقوق کا ٹیکہ لگا دیا فرائض کا، اس نے کبھی بالکل نہیں جی۔ فیوڈ لارڈ ہونے کے علاوہ بھی میں تو ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بہت بڑا جرم تھا کہ اس نے حقوق کا تو انجیکشن بڑا ٹھوک کے لوگوں کو لگا دیا، لیکن فرائض کا ذکر تو میں نے نہیں کبھی اسے کرتے دیکھا۔ تو یہ تو سنت ہے، یہ تو چونکہ prophets are the greatest leaders, our prophet is the greatest leader، تو ان کا پیٹرن سامنے ہے سارا کہ وہ کس طرح انہوں نے لوگوں کو سنبھالا تھا، اٹھایا تھا، ان کو گروم کیا تھا، ان کو بالکل حیوانی سطح سے اٹھا کے بہترین انسان بنایا تھا۔ اور آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ نے ایک پروسیس سے گزار کے ایک حیوان ناطق کہتے ہیں انسان کو، بولنے والا جانور، تو اس بولنے والے جانور کو انسان بنانا، وہ دنیا میں قوموں نے مطلب بدترین قوم، دنیا میں وحشی ترین قوم، ہم تو اہمی تاتاریوں کو بدنام کرتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو گئی تھی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ادروائز تو وائکنگز جو ہیں، یہ جو پورا آپ کا اسکینڈینیویا ہے، جی جی اونلی ویلفیئر اسٹیٹس ان دا ورلڈ، یہ وائکنگز دنیا کے بدترین لوگ تھے۔ سو حیوان ناطق کو انسان بنانا تو ایک پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے۔ یہ جو اثاثہ ہے یہی سب سے بڑی لائبلٹی، یہ سب سے بڑا ایسٹ بھی ہوتا ہے کسی ملک کا، سب سے بڑی لائبلٹی بھی، رائٹ، سب سے بڑی رحمت بھی ہے، سب سے بڑی لعنت بھی یہی ہے۔ اگر آپ انسانوں کو ڈیولپ کر دو گے تو اس سے بڑا اثاثہ ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں، ورنہ اس سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں۔ اب 20-22 کروڑ آدمی لگا پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اللہ خیر صلاح۔ آرمی چیف تو ریٹائر ہو جائیں گے نومبر میں، تو اس کے بعد آپ پاکستان میں آپریشن ضرب عضب تو خیر چلتے رہے گا، لیکن کراچی آپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت حد تک ان کی ویژن تھی، اس کے اوپر وہ نواز شریف صاحب کو لے کے آئے تھے، جو پریزنٹیشن اور بریفنگز ہوئی تھی وہاں پر۔
کراچی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں ضرب عضب کے بارے میں بھی آپ اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سو نیکسٹ لیڈرشپ آئے گی obviously وہ بھی وہی اس کو فوج کنٹینیو ہے، رکھے گی۔ کیانی صاحب بھی موجود تھے۔ نہیں انڈیویجولز دیکھیں، بات سنیں، کمانڈر جو بندہ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے، بہت میٹر کرتا ہے۔ اچھا، کیوں ہم چند جرنیلوں کو بار بار کوٹ کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی ہیو ٹو مینشن خالد بن ولید اگین اینڈ اگین؟ کیوں طارق بن زیاد کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ یہ ایکسٹراڈنری لوگ تھے بھائی اپنے، ادروائز روٹین میں جہاں فوج ہوگی وہاں جرنیل بھی ہوگا، جہاں جرنیل ہوگا وہاں آرمی چیف بھی ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے بھی یہی فوج تھی، وہی دہشت گردی تھی، جاری تھی، یہی ملک تھا، سارا کچھ ویسا ہی تھا۔ ایک آدمی کے آنے سے اتنی بڑی تبدیلی، مجھے پتا ہے کہ وہ پلاننگ تھی، زیر غور تھے منصوبے، بلکہ ایک آدھ دفعہ تو مجھے ادھر ادھر سے میں نے سنا بھی کہ مطلب دے آر اباؤٹ ٹو لانچ، لیکن وہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ آرمی چیف کا ایک اپنا ان کا مزاج تھا، کیانی صاحب کا، وہ دانشور فلاسفر ٹائپ آدمی تھے، انہوں نے نہیں صحیح سمجھا ہوگا یا مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بندہ آیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی آپریشن وغیرہ اس طرح نہیں چلے گا اگر آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نہیں، میں تو خود ضرب عضب کے بارے میں آپ نے تو کہا نا کہ وہ تو خیر چلے گا ہی، کیسے چلے گا، کس طرح چلے گا، اس کی شدت آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ کو نہیں لگتا حسن نثار صاحب کہ پرائم منسٹر بھی اس کے پیچھے اس طرح ہی کھڑے ہوئے ضرب عضب کراچی آپریشن کے؟ تو نئی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ پرائم منسٹر کا یا کھڑا ہونا، پرائم منسٹر کا پیچھے کھڑا ہونا تو ایسی ہے کہ آپ مجھے مائک ٹائسن کے پیچھے کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا، میں مائک ٹائسن کے پیچھے یا کیسس کلے کے پیچھے کھڑا ہوں میں، اور باکسنگ رنگ میں کیا کرنے ہیں پیچھے کھڑے ہیں وہ؟ ہاں مطلب وہ سینڈوچ کھا رہے ہیں پیچھے کھڑے، یا کہہ رہے ہیں شاباش، پھوکے مار رہے ہیں پڑھ کے، یہ کیا ہے؟ پیچھے کھڑے آگے کھڑے نہیں، مطلب وہ بیسیکلی ایک انسان بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں جی۔ امریکن ہسٹری کتنے صدر ان کے آئے ہوں گے جو جن کو کوٹ کیا جاتا ہے، جن کا حوالہ، جن کی اسٹیٹسمین شپ کی داد دی جاتی ہے، دے ویری فیو۔ ابراہیم لنکن ہو گیا، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، 1450 سال ہو گئے ہمیں، بندے ہم چند ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ سو آپ کراچی آپریشن کی بات کر رہے ہیں، میں تو ضرب عضب کے بارے میں بھی سچی بات یہ ہے کہ مجھے بعض کا ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کہیں ادھورا نہ رہ جائے، اور یہ وہ، میں اس سے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، ایک بات بتائیے کہ آپ پہلے پنجابی ہیں جو پنجاب اتنے یعنی پرومیننٹ پنجابی جن کے جن کا جو سیلیبریٹی سٹیٹس بھی ہے، لوگ آپ کے کالمز بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جو پنجاب کے اوپر اتنا کرٹیسزم کرتے ہیں، ادروائز تو پنجاب سے باہر اگر آپ نکلیں تو لوگ پنجاب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ مطلب مولانا بخش چانڈیو صاحب کریں گے، بلوچستان سے آواز آئے گی، کے پی کے وزیر اعلیٰ کر لیں گے کہ پنجاب بڑا بھائی کھا گیا، سارا کچھ ہڑپ کر گیا۔ لیکن آپ کا جو کرٹیسزم ہے پنجاب کے اوپر، وہ مطلب آپ کی کچھ فیو وائسز ہوں گی جو پنجاب میں بیٹھ کے پنجاب پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ مطلب اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں، جیسے چانڈیو صاحب نے کہا کہ یار داعش کی کارروائیاں پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں، آپریشن صرف کراچی میں کیا جا رہا ہے، ایسی تیسی ہماری کی جا رہی ہے، بینڈ آؤٹ فٹس پنجاب میں بھی ہیں، یہاں کے بھی منسٹر جو ہیں ان پہ قتل کی FIR کٹھی ہوئی ہیں، یہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، تو وہ صحیح رو رہے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ تو ہو رہا ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ بھی تو بے انصافی ہے نا، نا انصافی۔ حسن صاحب دیکھیں، جب میں پنجاب کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتا ہوں، کرٹیسائز کرتا ہوں، تو میرے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، ہم نے اسی طرح کی حرکتیں کر کے کہ تاثر ہم نے دے دیا تھا کہ پتہ نہیں وہ پنجاب اس وقت بھی نا وہ ویلن بنا ہوا، حالانکہ لوگ یہاں بھوکے مر رہے تھے۔ اب چند دن پہلے ایک خبر تھی، بڑی عجیب و غریب خبر ہے وہ، کہ ایک آدمی اس کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن کا فاقہ تھا، وہ کسی گوڈاؤن میں گھسا، اس نے وہ اس کی گندم کی اس نے بوری نکالی، باقی اوپر کی بوریاں اس کے اوپر گر گئیں، اس کی گردن ٹوٹ گئی، بندہ مر گیا۔ اب یہ ہے اصلی پنجاب۔ یہ 4 شہروں کو لیپا پوتی کر کے، ایک تو آپ وسائل کا بیڑا گھر کر رہے ہیں، اور دوسرے یو آر انوائٹنگ اے لاٹ آف ٹربل۔ جو آتا ہے آپ یقین کریں، کوئی ظاہر ہے مجھے کو 4 بندے کو ادھر ادھر سے ملنے آتے ہیں، وہ لاہور کا ذکر اس طرح مجھے تانے کسی انداز میں، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے کوئی تانا دے رہا ہو۔ میں نے کہا یار یہ 4 شہروں کا باقی بھوک ننگی ناشتی ہے،
ہمارا آپ نے دیکھا ہوا ہے گھر یہ بیلی پور والا, جی جی ٹھیک ہے, یہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں اٹس ہاف این آور اوے فرام دس پلیس, تو جا کے دیکھیں ننگے بچے پھر رہے ہیں, پیروں میں جوتی نہیں ہے, جاتی عمرہ سے فاصلہ ان کا 10 منٹ کا بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھی ہے نا وہ جگہ؟ جی 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 میں دیکھیے. تو مطلب کیا ہے وہ مین کے اوپر سکول ہے جس میں 20 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, مین کے اوپر سکول ہے, اس سکول میں ایک ہی کلاس کے اندر دوسری جماعت کا بچہ بھی, تیسری, چوتھی, چھٹی, 7ویں, 8ویں, آپ کو میری بات کا یقین ہی نہیں آئے گا, کوئی سینسیبل آدمی مانے گا ہی نہیں. لیکن میں تو کوئی چولستان کی بات ہی نہیں کر رہا, ٹھیک, میں تو بات کر رہا ہوں جاتی عمرہ سے 10 منٹ کے فاصلے پہ سلطان کے گاؤں مین روڈ جو رائے بنڈ کو جا رہی ہے, سندر سے جو سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کو جاتی ہے, اس سڑک کے اوپر سرکاری سکول ہے, جا کے جس کا دل کرے دیکھ لے. تو یہ دورہ نقصان ہو رہا ہے, ایک تو ہمارے صوبے کے وسائل ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک خام خواہ کی نفرت, وہ آ کے لاہور دیکھتے ہیں, وہ یہ انڈر پاسز اور اوور ہیڈ جن کو میٹرو اور فلانا ڈمکانا اس طرح کا دیکھ کے چلے جاتے ہیں, وہ کبھی یہ جاتی عمرہ سے 10 منٹ باہر جانے کی تو زحمت جو کراچی سے یا ادھر ادھر سے آتا ہے وہ کرتا ہی نہیں. صحیح. چند دن پہلے کراچی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ جی واہ لاہور تو یوں لاہور تو وہ, میں نے کہا یار یہ نہیں ہے, یہ سچ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. جیسے آپ جس کو ڈیموکریسی کہتے ہو وہ لگتی ہے ڈیموکریسی ہے نہیں. پنجاب دیکھنا ہے تو آپ لاہور نہ دیکھیں, آپ لائل پور نہ جائیں, آپ ملتان نہ جائیں, آپ 3 4 5 شہروں میں ٹھوکے جا رہے ہو, باقی خاک اڑ رہی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ بات, تو دیر از اے ریزن. بالکل ٹھیک. میرا انٹرسٹ تو سارا لاہور میں ہے, یہ بڑی بات ہے, لائل پور میں ہوگا تو مجھے تو بہت بارے میں ہے. میں اب یہ جس گھر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تمہاری تو یہاں اتنی پراپرٹی, تم یہ ساتھ تمہارے نیکسٹ ڈور یہ ٹھوکر کے پاس سے کہیں یہ اورنج شروع ہونی ہے, تم اس کے خلاف ہی تقریریں شروع کر رہے ہو. میں کہتا ہوں تمہارا مائنڈ سیٹ کیسا ہے, میں اس لیے چپ کر جاؤں, اب میرے بولنے بھونکنے سے وہ بند ہو جائے گا. میں تو ریکارڈ پہ کچھ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے ضمیر کی آواز کے مطابق بات کر, حسن صاحب بریک کا وقت ہو گیا, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اس سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ آ کے پوچھوں گا کہ ٹیررزم تو پنجاب میں بھی بہت ہے, تو سندھ والے جو رو رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, ٹھیک ہے ان میں بڑی خرابیاں ہوں گی, کرپشن وغیرہ کے الزامات ہیں, لیکن جو صحیح بات کسی کو مان بھی لینی چاہیے, وہ آپریشن یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا اور کیا ہونا چاہیے کہ نہیں, اس سے بات کریں گے ویورز آپ کے ساتھ ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. حسن نثار صاحب کے ویوز آپ سن رہے ہیں, آپ ان سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم اور فیڈ بیک بھی حاضر ہے. آپ فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ہے پروگرام کے دوران بھی اپنی ٹویٹس دے سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان کو نیچے چلانے کی. حسن نثار صاحب, وہ جو سوال میں چھوڑ کے گیا اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ پنجاب میں وزیر قانون تو کہتے ہیں کہ داعش کے لوگ 100 سے زیادہ نہیں ہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کی یہاں پہ پوری کی پوری وہ بنی ہوئی ہے, ہیڈ کوارٹرز کے ہیڈ کوارٹرز, تو یہاں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ کہنا کہ بہت زیادہ نہیں ہے, اب یا تو تولا ہو بندے نے کو گنتی ہوئی ہے. یہ جو دیکھیں کینسر کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ. اچھا ایک اور بات, لوہے جیسی چیز کو جب زنگ لگ جائے تو پھر آپ الٹے لٹک جائیں نا, تو پھر وہ لیتھل ثابت ہوتا ہے. یہ اگر بہت تھوڑا بھی ہے تو اس تھوڑے کو آپ بہت زیادہ جانیں. یہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا, جب تک یہ دیکھیں ہم بحثیت قوم یا ہماری لیڈرشپ اس طرح کی یا ہمارا اجتماعی مزاج ایسا ہے کہ جب کہتے ہیں نا آگ لگ جاتی ہے پھر یہ کنواں کھودنا شروع کرتے ہیں. تو بس کریں بھائی, آپ نے اتنی بار آپ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ لوگ ٹریجڈی سے سیکھتے ہیں, آپ اس کو دہراتے چلے جا رہے ہو. اگر تھوڑا ہے تو it's more than enough for you to pull up your socks. ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کنفرنٹ کریں اور ایلیمنیٹ کرنے کے لیے. بیماری کبھی تھوڑی نہیں ہوتی, آپ یقین کریں. اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا تھا کہ آپریشن ہونا چاہیے, تو کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو خود آپریشن کرنے والوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ نہ کریں. یہ ان کے امیج, اب مسلسل یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں, ایک پرسیپشن بنتا جا رہا ہے, بن چکا ہے بلکہ
کہ جی یہ صرف سارا فوکس کراچی پہ یا سندھ جزوی یا طور پیپلز پارٹی پہ اور ایم کیو ایم پہ ہے. وہ کراچی کے طوطے میں کراچی کے طوطے میں سندھ کی بھی تو جان ہے نا. صحیح. تو وہ کراچی آپریشن کا مطلب ہے کہ جی وہ چونکہ وہ تو دبئی تک بیسیکلی ہے, اس کو تو دبئی آپریشن کہنا چاہیے بیسیکلی, اچھا چونکہ سرگنے تو باہر بیٹھے ہیں. اچھا, تو یہ تاثر بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری طرف یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ دہشت گردوں یہاں کیسا کیسا دہشت گرد نہیں پلا بڑا, کچھ منطقی انجام تک نہیں پہنچے, تو پہلے وہ خلا میں تھے, یہیں بیٹھے تھے, یہیں آپریٹ کر رہے تھے. سو کیوں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک بات بتائیے ذرا تھوڑا انٹرنیشنل ڈائمینشن میں ایک بات میں ایڈ کر دوں اس میں. اس میں میں نے 2-4 جگہ پہ یہ وضاحت دی ہے, اس لیے کہ اس سائز کا آپریشن فور دیٹ میٹر ہر ریزنیبل سا کو پروجیکٹ بھی آپ ایک شوگر مل لگائیں تو فیسڈ آؤٹ پلان ہوتا ہے. آپ سارا کچھ ایک ہی دفعہ تو نہیں شروع کر دیتے. اب گھر بناتے ہو تو پہلے یو بائی اے پیس آف لینڈ, اس کے بعد اس کا نقشہ, دیر آر فیزز. سو میرا تو ڈے 1 سے یہ خیال ہے کہ کراچی یا سندھ جو بھی اسے کہہ لیں آپ, یہ آپریشن یہ ایک بہت بڑے آپریشن کا پہلا فیز ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے ڈاکٹر آسم ایک اینٹ اٹھائے ہوئے پیچھے, اب آپ آنکھیں بند کر کے اینٹ مارو, کہیں محاورہ ہے نا ہمارے کہ یا کتے کو لگے گی یا فلاں کو لگے گی. تو کرپشن کا تو یہ اس طرح کا لیول ہے, جہاں جتنے وسائل ہیں, جتنی زیادہ آبادی ہے, پروپورشنیٹلی اسی طرح ہی وہاں دہشت گرد بھی ہوں گے. جی حسن صاحب ایک بات بتائیے, اب ذرا تھوڑا انٹرنیشنل ڈائمینشن اور اس کا پاکستان پہ امپلیکیشن. ہمیں پتہ ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے, دونوں ایک دوسرے کے کٹر دشمن ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ٹریڈیشنل رائیولز ہیں, نظریاتی مخالف ہیں. اب پاکستان بھی ایک الائنس میں شامل ہو گیا سعودی عرب کے ساتھ, جس کا اعلان بھی سعودی عرب نے خود ہی کیا یک طرفہ طور پہ, اور پاکستان نے ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کی خیر مقدم کہنے کا. پاکستان کی فورن پالیسی کیا کہتی ہے آپ کے خیال میں؟ پاکستان کے فورن منسٹر نواز شریف صاحب ہیں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ مطلب ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک نوعیت ہے, سعودی عرب کے ساتھ ایک تعلقات کی نوعیت ہے. واٹ شوڈ بی دا فورن پالیسی آف دا پرائم منسٹر؟ دیکھیں جی, پاکستان جیسے ملک کو تو ایک حکمت کی بنیادی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیسے آئرن کرٹن نہیں, میں شاید اس کا وہ روایتی مطلب نہ لیا جائے اس کا, ہمارے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں کہ ہمیں کچھ سال کے لیے سے about 10 to 15 years ہمیں ہاتھ جوڑ کے ہر طرف سے, یہ چین ہمارا دوست ہے جی, بڑے اس کے بارے میں قصے کہانیاں فلمی جملے بولتے ہیں یہ پولیٹیشنز کے, یہ بڑا پہاڑوں سے اونچا تو سمندروں سے گہرا اور شہد سے میٹھا اور سائنائڈ سے زیادہ خطرناک, پتہ نہیں کیا کیا. اگر وہ آپ کو سمجھا رہا ہے ایک بات, سامنے کی بات ہے, آپ کے بعد ایک ملک آزاد ہوا, آپ کے 2 سال بعد غالباً, اس کی آبادی آپ کی آبادی سے کئی گنا گئی گزری تھی, افیم پہ لگی ہوئی ہاری ہوئی بالکل نچڑی ہوئی قوم تھی. وہ اسپائر کر رہے ہیں ٹو بیکم ورلڈ پاور بن گئے جی, اتنا ان کا دنیا میں کلیدی رول ہو گیا ہے. وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی عقل کو ہاتھ مارو, کو تائیوان کا دیکھو سامنے مثال ہے, مکاؤ کی ہے, سنگاپور کی ہے, اپنے معاملات سیدھے کر لو, اندر سے گل سڑ رہے ہیں. میں تو یہ مسلسل یہ بات چیخ رہا ہوں, ہم اندر سے گل سڑ رہے ہیں, ہم تو کسی طرح کے ایڈونچرزم کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے. کوئی 10, 12, 15 سال ڈھنگ کے لگا کے اس ملک کو کے جو شکنے ہیں اس کی وہ تو رفع کر لیں, اس کے بعد کریں. آپ رہ گیا ایران اور وہ برادر اسلامی, تو برادر جانے بھی وی آر ٹو اسمال, وی آر ٹو ہمبل. یہ ایٹمی طاقت چھاقت یہ سب اپنی جگہ پہ, وہ ہم نے جس کام کے لیے یہ واقعی پیٹ کاٹ کے, پیٹ بھٹو صاحب نے تو خیر کیا گھاس کھانی تھی, قوم نے گھاس کھائی, بن گیا, اب تک قوم گھاس کھا رہی ہے, وہ بنا ہوا ہے. وہ ڈیٹرنٹ جس کے لیے ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے وہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ برادروں کو چھوڑ دیں, کوشش کریں کہ وہ کوئی پرویل کرے, کوئی بیٹر سینس, ان کا وہ آتماؤں جوڑ کے سمجھانے کی کوشش کی. باقی ان کی صدیوں پرانی آپ فارسی شاعری پڑھ کے دیکھیں, اتنی نفرت اور اتنی حقارت ہے عربوں کے لیے ان کے اندر, وہ کب سے ہے, صدیوں سے ہے, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک.
حسن نثار صاحب last اپنی two جان questions. چھڑائے آپ نا کسی قسم کے ایڈونچرزم کا میرے نزدیک میں تو میرا ہمیشہ ملک کو پاکستان. نہیں افورڈ کرتا جی. بالکل ٹھیک میں ہے جی. آج کوئی لڑائی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں حسن نثار صاحب کے ساتھ بات چیت جاری ہے, ایک بریک میں واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. Viewers, a very warm welcome back. حسن نثار صاحب, last two questions. 2016 obviously start ہوا ہے. کس حد تک آپ سمجھتے ہیں عمران خان جو ہے ان کے اہداف پورے ہو سکیں گے ایز اے لیڈر؟ ان کے اہداف کیا ہیں؟ ان کے اہداف سر جو وہ سمجھتے ہیں انصاف. پہلے تو جی دیکھیں, وہ گورننس کو میرا ذاتی خیال ہے, دیکھیں میں بالکل جو سنا ہے, میں نہیں گیا کے پی کے, کئی سال ہو گئے, میرا 15-16 سال ہو گئے ہوں گے. سو میں تو جو سنائی بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. رائے ونڈ میں ہی بے شمار وہاں کے ٹیچرز نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں, سب پیک اپ کر کے بھاگ گئے ہیں, چونکہ وہ اسکولوں میں پڑھاتے تھے, تنخواہ لینے مہینے کے مہینے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب میں سن رہا ہوں وہاں کی پولیس جو ہے وہ بہت بہتر, وی آئی پی کلچر کی بار بار عمران, یہ اتنا بڑا احسان ہوگا اس ملک کا, ملک کی ڈائریکشن کی تبدیلی میں میجر کنٹریبیوشن ہوگی. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ سمبولک بات ہے. ٹھیک. یہ لوگ عام طور پہ, ہمارے بچے خاصے دانشور, اخباروں میں بھی چھپتا ہے کہ جی یہ جب روٹ لگتے ہیں فلانا ہوتا ہے, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا بات ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چلے بچہ نہیں گیا جی, گھنٹہ لیٹ ہو گیا, آدھا گھنٹہ, کیا بتا گئی, چلو بندے مر گئے 2-4, 22 کروڑ کی آبادی ہے, کیا فرق پڑتا ہے, ہاسپٹل نہیں پہنچے. اصل بات یہ ہے لوگوں کی توہین ہوتی ہے. آپ یہ جو گند سڑا ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی ایک خاص سطح ہے اس سے نیچے گرتا ہے تو پھر وہ پاش ہو جاتا ہے. پھر اس کے کوئی اصول, اس کی کوئی اخلاقیات, مسلسل میں یہ بات لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا اقتصادیات سے کہیں بڑا مسئلہ تباہ حال اخلاقیات ہیں. وہ گورننس کا معیار بہتر بنانے کی. حسن صاحب بہت شکریہ سر, وقت آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ, اور لوگ آپ کی ویوز سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے بھی حاضر ہے. حسن صاحب کی آپ نے بات سنی, ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے دیجیے اجازت.